जो इल्मी पॉइंट नंबर 15 है कव्वों से मुतल्लिक, वो तो अभी बाकी है। हाँ, कव्वों वाला पॉइंट मैंने एंड पे रखा हुआ था, लेकिन उस तफसील में जाने से पहले एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन आमीन। आखिरी इल्मी पॉइंट नंबर 15 वो तलाबीब के जो कव्वे हैं उनसे मुतल्लिक। आपने देखा कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने वो वीडियो अपलोड की है और उसमें कई एक पुरानी वीडियोज़ भी जो हैं मुख्तलिफ शहरों की, खुसूसन वो जो आपने एक वीडियो देखी जिसमें 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन पे बड़े कव्वे बैठे हुए हैं, वो कोई पुरानी वीडियो है, कोई साल डेट, और वो है भी कोई अमेरिका के किसी सिटी की है। तो लोग वो सारी एक जगह जमा करके, और बड़े जिम्मेदार लोग भी उसको अपलोड कर रहे हैं और उसको ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि बस क़यामत करीब आ चुकी है। और हैरानकुन बात है कि इस तरह की चीज़ें दिखाने के बाद वो कहते हैं कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाँ, और बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि क़यामत आने वाली है। क़यामत आने वाली है तो भाई जाके तैयारी कर, चैनल तो फिर गया जो क़यामत आने वाली थे। तो वो जो कव्वे हैं उनके हवाले से क्या मौक़िफ़ है कुरान और सुन्नत में या ज्यूज़ और क्रिश्चियंस के यहाँ, उसके हवाले से मैंने सोचा मैं थोड़ी डिस्कशन करूं, और ये मैंने थोड़ी तफसीली डिस्कशन करनी थी इसलिए मैंने इसको एंड पर रखा है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 है, 9th कमांड, 10 कमांडमेंट्स का जो कुरानिक वर्जन है वो सूरह बनी इसराइल में आया है। उसमें 9वीं कमांड है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ऐ इंसान, किसी चीज़ की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म हासिल ना हो जाए। बगैर इल्म के पैरवी ना कर। बेशक कान, आंख और अक्ल, दिल हो या दिमाग, दोनों सोचते हैं, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि बगैर इल्म के आपने किसी चीज़ की पैरवी नहीं करनी। उलूम दो ही हैं, मैंने कई एक वीडियोस में डिस्कस किया। एक वो इल्म है जो अल्लाह ताला वही की शक्ल में इंसानियत को देता है पैगंबरों के जरिए, उसे हम इल्म वही कहते हैं, रिवील्ड नॉलेज, कुरान और सुन्नत का इल्म, अगली इल्हामी किताबों का इल्म। दूसरा है एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल किया गया इल्म। और ये इल्म भी उसी तरह मुहकम है एस्टेब्लिश साइंस का जिस तरह कुरान और सुन्नत मुहकम है। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी स्टेटमेंट, जी आप उसी तरीके से मानते हैं, यानी कभी भी हमें ये वहम भी नहीं आएगा कि हम पेट्रोल को आग लगाएं और वो आग ना पकड़े, किसी को वहम भी नहीं आएगा। खुश्क लकड़ी को आप जलाएं तो वो आग पकड़ेगी, कार्बन है, ज़ाहिर है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, बल्कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ क्रिएटर है। इस कायनात के पैदा करने वाले ने ये कानून कुदरत बनाया हुआ है, ये मुहकम है। अगरचे कुरान और सुन्नत में कहीं जिक्र नहीं है कि यूरेनियम जो है ये स्किन कैंसर काज कर सकता है अगर आप नेकेड यूरेनियम को छुएंगे, लेकिन तजुर्बा से ये चीज़ साबित हो चुकी है। ये उसी तरीके से मुहकम है जिस तरह कुरान और सुन्नत। हत्ता कि सूरतुल बकरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के एक होने की दलील जो काफिर बादशाह के सामने पेश की, वो एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर था कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू रब होने का दावेदार है तो मगरिब से निकाल के बता। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो काफिर हक्का बक्का रह गया ये दलील सुन के। विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो सूरज ना निकलता है ना गुरूब होता है, ये एक रिलेटिव मोशन में बात हो रही है, कॉमन ऑब्जर्वेशन में। तो ये इतना मुहकम कानून है अल्लाह ताला का कि इसे अल्लाह के एक होने की दलील बताया गया। और ये अल्लाह ताला के कवानीन ऐसे हैं कि ये तब्दील नहीं होते। इसी वजह से हम साइंस के इन कवानीन को दरियाफ्त करके ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम कर लेते हैं। अगर ये हो कि 1000 दफा आप पेट्रोल को आग दिखाएं और वो 990 दफा तो जले, 10 दफा ना जले, तो भाई दुनिया में ये साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हैं ये पॉसिबल ना होती। इसी तरीके से 1000 दफा हवाई जहाज उड़ने के लिए रनवे पर भागे, 990 दफा तो हवा उसका बोझ उठा ले और 10 दफा ना उठाए, तो दुनिया में ये जहाज ना उड़ सकते। 1000 दफा आप तजर्बा रिपीट करेंगे, 1000 दफा सेम वही रिजल्ट आएगा। इसी की वजह से ये सारी इन्वेंशंस पॉसिबल हैं, ये अल्लाह के कानून है। अलबत्ता हमारा और एथियस्ट का फर्क ये है कि वो इन कवानीन को इतना मुहकम मानते हैं कि वो मुजज़ात के मुनकिर हो जाते हैं। हमारा ये कहना है कि अल्लाह ताला इनमें से किसी कानून का पाबंद नहीं है, बाकी पूरी कायनात उन कवानीन की पाबंद है, उनको तोड़ भी नहीं सकती, सवाए उस शख्स के कि जिसे अल्लाह ताला अपना नुमाइंदा बना के दुनिया में भेजे, उसके साथ कोई ऐसा मौजज़े का मामला हो जाए। जिस तरह के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक ही दफ़ा आग ठंडी हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक ही दफ़ा पानी में रास्ता बना, सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये चीज़ ज़ाहिर हुई कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए चीज़ मौजज़ा थी कि वो अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंकते थे और वो अल्लाह के इज़्न से अजदहा बन जाती थी। बहुत बड़ा मौजज़ा है, यानी ये मुर्दा जिंदा करने से बड़ा मौजज़ा है। मुर्दा तो वही जिंदा हो गया ना, यहाँ पे तो एक प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में बदल रहा है और एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में दोबारा बदल रही है। इसीलिए मैंने एक बात की थी, ये अल्लाह ने मुझे शरह सदर की इस हवाले से, मैंने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ी, एक दिन मैं इसके ऊपर तफक्कुर कर रहा था तो ये चीज़ आई और मैंने 12 कई वीडियोज़ में इसका इजहार किया कि आज की डेट में अगर कोई पैगंबर दुनिया में मौजज़ा दिखाए, यानी खत्म नबूवत अगर ना हुई होती और साइंस इतनी तरक्की कर जाती और आज पैगंबर दुनिया में आते तो सब के सब लोग ईमान ले आते। जिद और हठधर्मी इसकी गुंजाइश ही बाकी ना रहती। साइंस एक ऐसा कॉमन रिलीजन है जो ह्यूमैनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, एथियस्ट हो, सबका ये यकीन है
کہ جب میں نے موٹر بائک میں پیٹرول ڈالنا ہے, انجن میرا ٹھیک ہے, میں کک ماروں گا تو وہ موٹر بائک سٹارٹ ہوگی, انجن چلے گا, ہوائی جہاز اڑے گا. اس عقیدے میں تو ساری انسانیت اکٹھی ہے نا, باقی عقائد میں اکٹھی نہ ہو. دو ہی عقیدے ہیں جس پہ پوری انسانیت اکٹھی ہے, ایک یہ کہ انسان نے مر جانا ہے, اور دوسرا یہ سائنٹیفک فیکٹس, ان کے اوپر انسانیت اکٹھی ہے. تیسرے کسی عقیدے پہ نہیں اکٹھی. کئی لوگ ہیں خدا کے منکر ہیں, کئی خدا کو مانتے ہیں, آخرت کے دن کے منکر ہیں, لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں ہے, اور یہ سائنٹیفک جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں ان کا کوئی انکاری نہیں ہے. مجھے بتائیں, اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی موجود ہو اور وہ اژدہا بن جائے تو سائنٹسٹ فوراً اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے اور ٹی وی پہ آ کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ واقعتاً یہ اینیمل کنگڈم بن چکا ہے. نظروں کا دھوکہ نہیں ہے, نظروں کا دھوکہ تو جادوگروں نے بھی کیا تھا نا, قرآن میں آیا. عام لوگوں کو تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں اور اس استدراج کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا, حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے جب وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ ان کو نظر آئیں. بنی نہیں تھی, وہ تو قرآن میں آیا کہ کوئی ایک بتی بھی نہیں بنا سکتا. نظر کا دھوکہ تھا, ایلیوژن تھا, جو حضرت ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتے ہیں غوث وقت. نظر کا دھوکہ, کیمرے کا دھوکہ, اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر دینا, پورا پورا بوئنگ جہاز غائب کر دینا, دیواریں چین میں سے گزر جانا, جسم کے 2 ٹکڑے کر کے جوڑ دینا, سب نظروں کا دھوکہ. فزیکلی وہ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن جب پیغمبر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے اور میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ بتا دیں کہ واقعتاً یہ لاٹھی تھی اور اب یہ بن گئی ہے ایک زندہ سانپ یا اژدہا, تو سب سے پہلے سائنٹسٹ سجدے میں گر پڑ گئے. پوری انسانیت جو ہے وہ ایمان لے آئے گی, جس طرح اس وقت جادوگر لے آئے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جادو سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا. باقیوں کو نہیں سمجھتے, لیکن آج تو سب مانتے ہیں کہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے تو پتا چل جائے گا کہ یہ لاٹھی ہے یا واقعتاً کوئی زندہ آرگن بن چکا ہے. اس لیے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں کسی پیغمبر کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایمان بالغیب, ایمان بالشہادہ بن چکا ہے. ٹیسٹ انسانیت کا ختم ہو جائے گا. اگر پیغمبر آج مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے, پہلے وہ چیک کریں کہ میڈیکلی یہ بندہ ڈیڈ ہے, اس کے بعد پیغمبر کے لو میں زندہ کرنے لگو, اب اس کو چیک کرو, اور پھر ڈاکٹرز بتا دیں کہ زندہ ہو گیا, تو سب سے پہلے ڈاکٹرز جو ہیں سجدے میں گر پڑیں گے. اور سب کے سب لوگ یہ نہیں دیکھیں گے, ڈاکٹر چاہے آپ کرسچنس کے لے لیں, ہندوؤں کے لے لیں, وہ کہیں گے نظر آ رہا ہے, دل چل رہا ہے اس کا, بندہ چل پھر رہا ہے, مردہ تھا ہم نے ڈکلیئر کیا تھا, واقعتاً زندہ ہو گیا. یہ وجہ ہے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل. ڈاکٹر اقبال نے تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس میں چھوٹی سی بات کی تھی کہ چونکہ انسان کا ذہنی لیول بڑا ہو چکا ہے اس لیے اب نبی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے اس میں اتنی بڑی ویلیو ایڈیشن کر دی ہے کہ سائنس کی برکت سے آج پیغمبر کے معجزات واقعتاً کنفرم ہو جائیں گے کہ انہوں نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا, اور فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی بھی کریٹر آف دا یونیورس کی مرضی کے بغیر ٹوٹ نہیں سکتا, لہٰذا یہ شخص واقعتاً اس کریٹر کا نمائندہ ہے. تو یہ فرق ہے ہم میں اور ڈینائل آف گاڈ کرنے والوں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب لوگوں کو معجزات کا منکر بنا رہے ہیں. معجزات کا نہیں, تمہارے بابوں کے فراڈ کا منکر بنا رہا ہوں. تمہارے بابوں کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے سائنس نے. کل تک تو تمہارے بابے روحانی آپریشن کر رہے تھے, بائی پاس بھی روحانی ہوتے تھے. ہم نے تو چھوٹی سی شرط رکھی ہے کہ ایک نو مولود بچے کا کوئی بابا نگاہ مار کے ختنہ کر کے بتا دے, اور اگر ختنہ نہ ہوا آج وہ کیڑا بابا جڑا وہ روحانی فیض لینا چاہتا ہے میرے کو, وہ آ جائے. جو بائی پاس کر لیتے ہیں جس میں گرائنڈر چلتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں ٹانگ سے ایک وین نکال کے یہاں فٹ کی جاتی ہے, اور دل کچھ عرصے کے لیے مشین پہ چڑھ جاتا ہے, پسلیاں دوبارہ سے جوڑی جاتی ہیں. اتنا مشکل آپریشن نگاہ مار کے لوگ کرتے ہیں. خطرہ تو چھوٹا سا ہے, اور بھائی وہ بائی پاس کسی نے دیکھا نہیں نا, خطرہ نظر آ رہا ہے سامنے, خطرہ نہیں کوئی بغیر بلیڈ کے کر سکتا, سب فراڈ. تو سائنس نے جھوٹے بابوں کی بھی مٹی پلیت کی ہے, اور جو اہل ایمان تھے ان کے ایمان کو اس ایپکس کے اوپر پہنچا دیا کہ جو پرانے لوگ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. کسی نے سوچا ہوگا نامہ اعمال میں ہر چیز کیسے سیو ہوگی, آج دیکھیں ہماری ہارڈ ڈسک کیا کچھ سیو کر لیتی ہے. ہمارا تو ایمان بھی شہادہ ہو چکا ہے اس معاملے میں. کئی معاملے میں لوگ 4 مہینے اتنی تکلیف کاٹ کے سعودی عرب حج عمرے کے لیے جاتے تھے, آج آپ 4 گھنٹے میں اسلام آباد سے جدے پہنچ جاتے ہیں. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے ہوائی جہاز بنایا, ہاں بغداد شریف والوں نے پیٹرول دریافت کیا. یہ بھائی انجن روکتے رہے, بس نگاہیں مار کے مرید ہی جلا کے راکھ کرتے رہے. ہاں وہ حضرت اسٹیفن نے انجن بنایا, حضرت ایڈون نے زمین سے تیل جو ہے دریافت کیا, اور حضرت ڈیزل نے ڈیزل انجن بنا کے دنیا کو اسٹیم انجن سے جان ہی چھڑوا دی. اور حضرت آئنسٹائن وہ تو واقعتاً اس وقت سائنس کی فیلڈ میں پوری انسانی ہسٹری میں اگر کوئی غوث الاعظم ہے نا تو حضرت آئنسٹائن ہے. انہوں نے آپ کو ایک فارمولا دیا کہ آپ اتنے سے یورینیم سے اتنی انرجی حاصل کر لیں کہ جو 30 لاکھ کلو کوئلہ جلا کے حاصل ہوتی ہے, 30 لاکھ کلو, اتنے سے 1 کلو کے یورینیم کے بال سے. تو یہ انسانیت کے لیے خدمت کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے سب کچھ کیا. تو یہ میں نے جو چیز بتائی اس کے بعد آپ کو چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے صرف وہ بات ماننی ہے جو کتاب و سنت میں آئے, علم وحی میں یعنی ریویلڈ نالج میں, یا پھر ایکوائرڈ نالج اس کی تصدیق کر دے. تیسرا کوئی علم نہیں ہے, باقی سب فراڈ ہے. سوڈو سائنس اس کو کہتے ہیں, اور یہ زیادہ تر سوڈو سائنس ہی چل رہی ہوتی ہے آپ کی. مثلا شیشہ ٹوٹنا یہ نحوست کی علامت ہے, کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ قرآن و سنت بھی نہیں کرتے, لہذا فراڈ. کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی علامت ہے, کیا سائنس اس کو مانتی ہے؟ قرآن و سنت بھی نہیں مانتا, فراڈ. اسی طریقے سے گھر کی منڈیر پر کوا بولنا شروع کر دے تو کوئی مہمان آنا لکھا ہوا ہے, کیا سائنس مانتی ہے اس کو؟ قرآن و سنت تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں, فراڈ. اسی طریقے سے جوتی پہ جوتی چڑھ جائے
تو سفر لکھا ہوا ہے، کیا سائنس مانتی ہے؟ نہیں۔ قرآن و سنت اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں۔ ایک بیل یا گائے ہے، اس نے اپنی سینگ کے اوپر زمین کو اٹھایا ہوا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے پہ اٹھا لیتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، کیا سائنس مانتی ہے؟ نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی تصدیق موجود ہے۔ فراڈ۔ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ سب کی سب فراڈ ہے۔ ہاں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی تصدیق قرآن و سنت کریں گے، سائنس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، ہم ان کو مانیں گے، مثلا فرشتے، جنات۔ سائنس یہ نہیں کہتی ہم انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انکار کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے نا، اقرار کے لیے بھی چاہیے۔ اور ہمارا تو پہلی دعویٰ ہے کہ فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایک برزخی پردہ رکھا ہوا ہے انسان ان کے درمیان، عذاب قبر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، چاہے قبر کھول کے بھی دیکھ لیں آپ کو مردہ اسی حالت میں نظر آئے گا، کچھ عرصے بعد وہ گل سڑ بھی جائے گا، لیکن وہ اللہ کی جنتوں میں بھی ہوگا اور اللہ کے عذاب میں بھی ہوگا، ڈپینڈنگ اپان اپنے اعمال کے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تصدیق سائنس کر رہی ہے، مثلا نیکڈ یورینیم کو چھونے سے اسکن کینسر ہو سکتا ہے، قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ ایکوائرڈ نالج نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، ایکوائرڈ نالج نے نہ صرف ثابت کیا ہے بلکہ دنیا میں اتنی آپ کو رونق نظر آ رہی ہے اسی پیٹرول کی برکت سے۔ قرآن و سنت میں پیٹرول کا ذکر ہی نہیں۔ بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ تو کھانے والا تیل ہوتا تھا، گھی ہوتا تھا۔ یہ تیل تو بمشکل 200-250 سال پہلے پنسلوینیا میں پہلی دفعہ 1859 میں حضرت ایڈون، مٹھی داڑھی تھی کرنل ایڈون کرسچن، انہوں نے دریافت کیا، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ آج دنیا اسی تیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو سائنس تصدیق کرے یا قرآن و سنت تصدیق کرے۔ اب آ جائیں یہ کوے کی طرف۔ اتنی بات اس لیے کرنی پڑی کہ آپ کے دماغ جو کووں نے چاٹ لیے ہیں نا، جو جاہل قسم کے کوے ہیں، تو وہ کھولنے کے لیے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ جیوز اور کرسچنز بھی وہ قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں، حالانکہ بائبل میں کہیں قیامت کی نشانی کے طور پہ اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ بائبل میں کئی جگہ پہ کووں کا ذکر ہے۔ دو جو کریٹیکل مواقع ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسپلے کر دیں گے، جو سارا خلاصہ ہے پوری بائبل کا۔ نمبر 1، ناپاک جانوروں میں سے ایک جانور ہے کوا، اور یہ بات مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ حرام جانور ہے، ایک یہ چیز بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر کو ویران کر دیتا ہے تو وہاں پر پھر کوے، چیلیں، گدھ آ جاتے ہیں۔ یہ فزیکل فینامنا آف نیچر ہے، رپورٹ ہوا ہے بائبل کے اندر۔ دیٹس وائی کوئی قیامت کی نشانی کے طور پر اس طرح کی کوئی چیز پریزنٹ نہیں ہوئی۔ اب آ جائیں آپ اسلام میں، تو قرآن پاک میں کوے کا ذکر موجود ہے سورۃ المائدہ میں، جہاں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، پھر اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے سنبھالے، تو ایک کوا آیا، اس نے زمین کریدنا شروع کی اور اس سے اس کو کلک ہوا، اس نے کہا میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ تو کوے کا ذکر قرآن میں اس حوالے سے موجود ہے، یا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں ہیں جن کو حدود حرم میں بھی مارنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 کوا، نمبر 2 چیل، نمبر 3 بچھو، نمبر 4 چوہا، اور نمبر 5 ایسا کتا جو کہ باولا ہو چکا ہو، ریبیس جو ہوتے ہیں۔ ان کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ حرم میں آپ کسی جانور کو مار نہیں سکتے، لیکن ان کو مار سکتے ہیں اگر ان سے انسانیت کو تکلیف پہنچے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کوا کھانا کیسا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تو کوے کو فاسق کہا ہے، تو فاسق چیز کیسے کھائی جا سکتی ہے، وہ تو خبیث ہے، ناپاک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگلی حدیث امام ابن ماجہ نے لی ہے کہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ ام عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ نمبر 1 سانپ، نمبر 2 بچھو، نمبر 3 کوا، یہ فاسق جانور ہیں۔ اور پھر قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جانور کھائے جا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو جانور فاسق اور ناپاک ہے اس کو کیسے کھایا جا سکتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ کووں کا ذکر موجود ہے جی ہماری کتابوں کے اندر، قرآن اور سنت کے اندر، اس کے علاوہ کوئی اس حوالے سے چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ ریشنل اپروچ رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل، بائبل کے دلائل تو میں نے رکھ دیے، تو اب ہم سائنٹسٹ سے پوچھیں گے نا، ظاہر ہے دوسرا نالج کون سا ہے، ایکوائرڈ نالج۔ تو آپ کو سائنٹسٹ بتا دیں گے، اور وہ آج مذاق اڑا رہے ہیں مذہبی لوگوں کا کہ ان کو ہر چیز میں قیامت نظر آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک نیچرل چیز ہے کہ جب کسی شہر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہاں پینک ہوتا ہے، خوراک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہاں سے کوے ہوں، چیلیں ہوں، وہ ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلی جاتی ہیں۔ یہ اس کے پیچھے ایک فزیکل فینومینا ہوتا ہے، دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی اس کے اندر کوئی سگنل نہیں چھپا ہوا کہ قیامت کی نشانی آنے والی ہے۔ یہ ٹوٹل ریشنل اپروچ ہے جو ایک مسلمان کو رکھنی چاہیے۔ اور میں اپنی گفتگو کا اینڈ ایک کریٹیکل حدیث پہ کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نبی علیہ السلام اس معاملے میں کتنے سینسٹیو تھے اور اپنے حوالے سے کتنی احتیاط کرتے تھے، اس 9th کمانڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، دونوں چیزیں عقل دونوں میں موجود ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ نبی علیہ السلام کی احتیاط کا آپ لیول دیکھیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں، یہ میں نے اینڈ پہ رکھی ہیں کیونکہ یہ بڑی کریٹیکل احادیث تھیں، اس سے آپ کا دماغ کھل جائے گا اور ایسا کھلے گا کہ دوبارہ کو بند نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ کھجور کی پیوند کاری کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ نر اور مادہ کا ملاپ کروایا جاتا ہے۔ یہ وہ والی گرافٹنگ نہیں ہے، اس میں نر اور مادہ کا ملاپ کرنے کے لیے وہ خود درختوں کے اوپر چڑھتے تھے تاکہ زیادہ فصل حاصل ہو۔ نبی علیہ السلام پاس سے گزرے،
آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا اس سے ہماری فصل زیادہ اچھی ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اتنا کہہ کے آپ چلے گئے، صرف خیال ظاہر کیا. نبی الاسلام کا اتنا فرمانا ان کے لیے ایک آٹومیٹکلی حکم کا درجہ اختیار کر گیا. انہوں نے اس سال وہ نر اور مادہ کا ملاپ نہیں کیا. اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ان کی فصل کم پڑ گئی اور وہ شکایت لے کے نبی الاسلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا، ہماری تو فصل کم پڑ گئی. آپ علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا کہ بھائی نظراتی کونسل کے پاس آپ کا کیس بھیجتے ہیں، 295C آپ پہ لگواتے ہیں کہ آپ نبی پہ اعتراض کرنے کے لیے آ گئے ہو. یہ کچھ ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی علم دین حاصل نہیں کر سکتے تھے. نبی الاسلام نے ان کو اپنے ساتھ فرینک رکھا تھا، وہ آگے ڈائریکٹ پوچھتے تھے. اب آپ علیہ السلام نے بھی کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تو کہا تھا میرا خیال ایسا ہے. پھر نبی الاسلام نے فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بتاؤں تو وہ تم حکمن لے لیا کرو. جہاں کہیں میں کوئی ذاتی ایکسپیرینس تم سے شیئر کروں اور کوئی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی الاسلام کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا، آپ کا کھجور کی پیمند کاری کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اس کو ہی وہ تعبیر نخل والا واقعہ کہا جاتا ہے، بڑا مشہور واقعہ یہ. لیکن اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ سب سے پہلے اس حدیث کے اوپر جو باب باندھا گیا نا صحیح مسلم میں، امام نبی نے بعد میں باب باندھے لیکن وہ بالکل صحیح باندھا کہ کن معاملوں میں نبی الاسلام کی اطاعت کرنا واجب ہے اور کن میں نہیں واجب. ہیڈنگ بھی 295C لگ جاتی ہے ان کی ڈاکٹرن میں، ہماری ڈاکٹرن میں تو بالکل درست ہے جو ہیڈنگ اس پہ ہے صحیح مسلم کے اندر. کیونکہ نبی الاسلام خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو اس کو تم لے لو. جہاں میں کوئی ذاتی ایکسپیرینس شیئر کروں تمہارے دنیاوی معاملات میں تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو مجھ سے. اندازہ کریں یہ ہمارے نبی کا ہی ذکر ہے یہ بات کرنا. اس میں وہ جواب کلیئر ہو گیا کہ کوئی شخص پوچھے کہ نبی الاسلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نہ وہ نبی الاسلام کی ضرورت تھی کہ نبی الاسلام کو سکھایا جاتا اور آپ اپنی امت کو سکھا کے جاتے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں، دیٹس آل. یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا جی کہ بابوں نے تیل دریافت نہیں کیا تو یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے کون سا تیل دریافت کیا؟ بھائی نبی الاسلام نے تو کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں تیل دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن تمہارے بابوں کا دعویٰ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا نیچے تو ساتوں زمینیں کراس ہو جاتی ہیں، تیل بھی کراس ہو گیا اور دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. نبی الاسلام نے تو کہیں نہیں کہا میں دنیا کا نظام چلا رہا ہوں. تو تمہارے بابوں کے دعوے تھے تو ہم بابوں سے پھر پوچھیں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ملک کیوں ہڑپو گے؟ اللہ نے تو دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بالکل امت کو صحیح بات جو تھی وہ بتا دی کہ دنیاوی معاملات میں تم نے اپنے معاملات کو خود دیکھ کے چلنا ہے. اگر کوئی میں مشورہ ایسا دیتا ہوں جس میں تم سمجھتے ہو کہ کوئی اس طرح کی چیز ہے تو تم خود فیصلہ کر لو.